बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी साहब 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान के सिलसिले में आज इस्लामाबाद पहुंचे। 2017 के बाद आप पहले सरबराह मुमलिकत हैं ईरान के जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब ने आपका इस्तकबाल किया, जिसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर हाउस गए, जहां पर आपको ज़बरदस्त किस्म का गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा अमूर ताल्लुकात की बढ़ोतरी के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि इंतखाबात के बाद ईरान के सदर पहले सरबराह मुमलिकत हैं जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो तारीख़ी हैं और 75-76 साल पर मुहित नहीं बल्कि इससे कबल भी जब हमारे आपस के तहजीबी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने के बाद इसे ऑफिशियली रिकगनाइज़ किया था। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान 8 मुख्तलिफ शोबों में मुआहदात और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। दो तरफ़ा तजारत को $10 अरब तक बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। इसके अलावा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का क़याम हो, सिक्योरिटी में तावन में इजाफे की बात हो। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं जिसमें फ़िल्म है, हैवानियात के शोबे में MOUs में साइन किए गए, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो दोनों ममालिक के गज़ा में इस वक्त सूरत हाल है, इसमें जो मौक़िफ़ रहा है उसको भी आलमी सतह पर पजीराई मिली है। ईरान के सदर की इसके बाद सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से अहम मुलाकात हुई। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इनके ऑनर में इशाइया दिया। इस मौके पर दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे के हवाले से बातचीत हुई। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, हमसाया मुल्क हैं, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि बरादराना ताल्लुकात हैं, फिर सकाफती सतह पर बहुत सा मिलाप पाया जाता है। तो इस दौरे की अहमियत और अफादियत पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, जबकि जो कल 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, 21 नशिस्तों पे 5 कौमी और इसके अलावा जो है वो 16 के करीब जो हैं वो सूबाई नशिस्तों पे इंतखाबात हुए। अब तक के नतायज के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज़ ने 2 कौमी और 10 सूबाई असम्बलियाँ जीती हैं, सबसे आगे है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नताइज सामने आए हैं उन्हें मुबैना धांधली के इल्ज़ाम लगाकर मुस्तरद कर दिया गया है और जुम्मे को उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। ये प्रोग्राम के हम दूसरे हिस्से में इस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जो दो मोअज़्ज़ज़ शख्सियत में सद के गुफ्तगू उनका हूँ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है रिफ़त मसूद साहिबा ने। आप सफ़ीर रह चुकी हैं ईरान में, पाकिस्तान की फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच तो में दोबारा नशिस्त कर रही हैं हमारे साथ, हम आपके बड़े ममनून हैं। डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैन अक़वामी उमूर हैं और उनके हम शुक्रगुजार हैं कि आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में वो तशरीफ़ लाएँ। यूजुअली स्काइप पर बैरून मुल्क से हमें ज्वाइन करती हैं। डॉक्टर साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। रिफ़त साहबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़रा अहाता कीजिएगा पाक ईरान ताल्लुकात माजी के पर्सपेक्टिव से भी और हाल और मुस्तकबिल में इनकी क्या जहत बनती आपको दिखाई दे रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, ये बहुत अहम दौरा है। सदर रईसी का पहला दौरा है पाकिस्तान को, और हमारा जो इंतखाबात के बाद जो गवर्नमेंट वजूद में आई है उसके लिए पहला हेड ऑफ़ स्टेट है जो पाकिस्तान आए हैं। अब ये है कि पाकिस्तान और ईरान के तो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़िक्र किया कि पुराने और तारीख़ी, इक़्तिसादी, मज़हबी, तहज़ीबी हर किस्म के जो है ना हमारे ताल्लुकात रहे हैं, और पाकिस्तान और ईरान के दोस्त और बरादराना मुल्क हैं दोनों जी। अब हमारे मसले मसाइल भी बीच में चलते रहे हैं, लेकिन यही है कि जब दो पड़ोसी मुल्क, बरादर मुल्क आपस में बैठते हैं तो फिर खुल के बातचीत भी होती है, और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि इस दौरे में भी जो है ना खुल के बातचीत हुई होगी। जो हमारे मुश्किलात हैं उनको ओवरकम करने का क्या तरीका है,
اپنے اقتصادی تعلقات کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہے. اب ٹھیک ہے کو 7-8 MOUs آپ نے بتایا ہے کہ سائن ہوئے ہیں, لیکن اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی کہ 10 ارب کی تجارت ہونی چاہیے ڈالر. جی اب پچھلا جب روحانی صاحب جب آئے تھے انہوں نے 5 ارب کی ٹریڈ کی بات کی تھی, ہماری تو ابھی تک 2 ارب تک بھی نہیں پہنچی. تو اس لیے MOU سائن کرنا, بات چیت کرنا اپنی جگہ ہے, لیکن پھر اس پہ عمل کرنا اور پھر یہ ہے کہ جی ہم وہ MOUs کو معرض وجود میں لانا, وہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے, ہمارے لیے بھی ہے اور ایران کے لیے بھی ہے. بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ اس کو فالو اپ کیسے کیا جائے گا, وہ میں دوبارہ لوٹ کے آؤں گا تو آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں جب MOU سائن ہوتا ہے اور معاہدے کی اختیار کرنے میں کیا وہ مراحل طے ہم نے کرنے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا, جیسے رفت صاحب نے بات کی اور آج دونوں وزیر اعظم پاکستان اور ایران کے صدر نے جب مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایران کا پاکستان سے تعلق جو ہے وہ منقطع نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان کی سرزمین کا احترام کرتے ہیں, اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا اور ہم سب کے علم میں ہے کہ ایران ہمیشہ فور فرنٹ پہ رہا ہے وین اٹ کمز ٹو پاکستان's انٹرسٹ. اب ان تعلقات میں جو جیسے انہوں نے بات کی پہلے 5 ارب ڈالر تھا, اب 10 ارب ڈالر کی بات کی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ وہ کیا کامنالٹیز ہیں جن پہ آگے بڑھ کر کام کیا جا سکتا ہے اور کیا پوٹینشل ہے اس ریلیشن شپ کا. اس ریلیشن شپ کا پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. میں ایمبیسڈر صاحبہ کی بات کو پوری طرح سے اگری کرتی ہوئی آگے لے کے چلنا چاہوں گی کہ ہاں ہمارے ٹربولنٹ ریلیشن رہے ہیں, تھوڑے بہت مسائل ہمارے رہے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ MOUs جو ہیں ان کو سائن ہونا اور پھر ان کو مٹیریلائز ہونے میں اس کے پروسیس میں ہمیں تھوڑا سا دکھائی دیا. لیکن اس دفعہ کے MOUs کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کی نوعیت ہی ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ یہ مٹیریلائز ہونے والے ہیں. جیسے کہ آپ مثال لے لیں, ایک MOU سائن ہوا ہے جو آرگنائزڈ کرائم ہے اور جو نارکوٹکس ہے اور جو ٹیررزم ہے اس کو ایک امبریلا میں دے کر اس کے خلاف جو ہے ایک جوائنٹ ٹاسک فورس بنائی جائے گی. تو یہ ہمارا آج کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور اگر ایران اور پاکستان اس کو اچیو کر لیتے ہیں تو وہ اس خطے کے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ کراس بارڈر ٹیررزم کو اور آرگنائزڈ کرائم کو روک لیں گے, اور دوسرا جو ڈرگ اسمگلنگ ہے اور ڈرگ ڈیلنگ ہے اور نارکوٹکس ہے اس کو اگر یہ دونوں ملک مل کر کمبیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت زیادہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے. اور ان دونوں کا نہ صرف یہ کہ اس چیز کے پھیلاؤ کو ہم روک سکیں گے, اس کا ہماری معیشت پہ بھی بہت فرق پڑے گا. وہ اس طرح سے کہ بہت سے جو ہمارا اپنا پوٹینشیل ہوتا ہے, جیسے کہ ہمارا اپنے ملک کے اندر جتنا کرنسی ریزرو ہوتا ہے وہ بھی اسمگل ہو رہا ہوتا ہے. ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے, ڈرگس میں اور بھی بہت سی چیزوں کی اسمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک اس میں بہت پوٹینشیل نظر آتا ہے. دوسرا یہ جو رمضان گپت فری ٹریڈ زون کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے رمضان جو ہے وہ سستان بلوچستان میں ہے اور چابہار سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, اور گپ جو ہے وہ گوادر ڈسٹرکٹ کے اندر 70 کلومیٹر جو ہے وہ گوادر پورٹ سے وہ اس کے فاصلے پہ ہے. اگر اس کو فری ٹریڈ زون بنا کر وہاں پہ ہونے والی تمام سمگلنگ, اور یہ ایک بہت کھلی حقیقت ہے کہ وہاں پہ چیزیں ان کی آمد و رفت ہوتی ہے اور وہ سمگل ہوتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ ایرانی چیزیں پاکستان میں نہیں آ رہی ہیں اور پاکستان سے ایران میں نہیں جا رہی, وہ سمگل ہو رہی ہیں. اور اگر وہ لیگلائز ہو جاتی ہیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں ایک تو ٹریڈ کا بہت پوٹینشیل ہے اور اس سے دونوں ملکوں کی معیشت کو بہت فائدہ ہوگا, اور پاکستان کو ایک بہت سیف روٹ مل جائے گا کیسپین اور سینٹرل ایشیا تک اسی طرف سے. اور اس میں ایک ٹینجیبل ہمیں پیش رفت یہ بھی نظر آتی ہے کہ NLC نے 72 ایکڑ زمین جو ہے وہاں پہ ایک گرینڈ ٹرمینل جو ہے بنانے کے لیے خرید بھی رکھی ہے, اور اس کو 3 سال ہو بھی گئے ہیں. تو اب یہ چیزوں کی جو پیش رفت ہے, اب کے جو MOU سائن ہوئے ہیں, جس میں ایک MOU سائن ہوا ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا, کہ ہم سکلز جو ہیں وہ ایکسچینج کریں گے, جو سکل سیٹ وہاں پہ نہیں ہیں وہ یہاں سے جائیں گے, اور جو یہاں, یہ بہت ٹینجیبل ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, جو MOU سائن ہو رہے ہیں,
ان کے پورا ہونے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہوگی. یہ بہت ریجنل ہے اور جبکہ ٹاپ لیول کی پولیٹیکل ول بھی اگر پائی جاتی ہے. بالکل ہے اور اسٹریٹجک شفٹ ہے. ہم اتنے لکی ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے سعودی جو ہے وہ ہائی لیول کا وزٹ, تو اس کی سمبولک ریلیونس بہت زیادہ ہے. اور خاص طور پہ چائنا کی موجودگی اور چائنا کی ایران کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے 2021 میں جو ان کا معاہدہ ہوا, پھر ایران اور سعودی عربیہ کا ریپروچما جو ہوا, تو پوری جو اسٹریٹجک شفٹ ہے اس نے ہمارے لیے ایک بہت فیوریبل کنڈیشن جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے. اور اس سے فائدہ اٹھانا اب ہمارے بس میں ہے. اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہمارے پہلے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب ہو چکے ہوئے تھے خاص طور پہ پی ٹی آئی کے دور میں, اس کو مینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آگے لے کے چلنا جو ہے اور اس میں بہت حد تک ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ فعال ہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے نقطہ اٹھایا رفعت صاحب, چونکہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ $5 ارب تھا, اب $10 ارب کا, لیکن انہوں نے کہا کہ ٹینجیبل ایم او یوز اس دفعہ سائن ہوئے ہیں. اور ظاہر بات ہے ذکر کیا لاسٹ ویک جو سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان صاحب اپنے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ آئے تھے, اور اس میں بھی بہت زیادہ امکانات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انویسٹمنٹ سعودی عرب سے آئی تھی. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا, چونکہ آپ سفیر رہی ہیں اور یہ ڈپلومیسی جو ہے اس سے آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے, کیا وہ سٹیپس ہوتے ہیں جو فالو اپ کے لیے ہونے چاہیے تاکہ یہ جو ایم او یوز ہیں وہ معاہدے کی شکل اختیار کر لیں؟ اور جیسے انہوں نے کہا کہ اس میں ہمیں کیا اپنا فعال کردار ادا کرنا ہوگا, کیونکہ 2019 میں بھی میں سعودی جب آئے تھے کراؤن پرنس ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان صاحب, تو اس وقت $20 ارب کے ایم او یوز سائن ہوئے تھے, لیکن وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکے. کیپنگ ان ویو دیٹ تھنگ, آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ابھی ایران کے صدر ہیں جو کل لاہور اور کراچی بھی جائیں گے انشاءاللہ, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے ہاؤس میں رہتے ہوئے, کیسے اس کو ان آرڈر میں کریں, لے کر آئیں؟ دیکھیے جی, ہمیں کنسسٹنسی رکھنی چاہیے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سائن تو کر لیتے ہیں بہت سارے اگریمنٹس, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ کس طرح اس کو پائے تکمیل پہ لائیں گے. ہمارا بیوروکریٹک سٹرکچر آیا اتنا ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کو آگے لے جائے اور وہ کام کرے, بیکاز اب تو آپ نے ایک سبسٹینٹیو قسم کا کام کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نیگوسیشنز کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, فار انسٹنس جب آپ نے ٹریڈ کی بات کرنی ہے, تو ایران کے ساتھ ہم نے پی ٹی اے پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ بہت سال پہلے سائن کیا تھا. وہ اس کے باوجود ہماری ٹریڈ نہیں بڑھی. پھر اب ہم بات کرتے ہیں جی فار ایف ٹی اے ہونا چاہیے. بھائی پی ٹی اے ہم سے امپلیمنٹ نہیں ہو پایا, ہم ایف ٹی اے کی بات کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ صرف ہمارا قصور نہیں ہے, اس میں ایران میں بھی بہت ساری کباتیں ہیں. ایران میں بھی جو ہے نا ان کے پالیسی میٹرز ایسے ہوتے ہیں جس میں, اور ان کے سسٹمز ایسے ہیں جو کہ بڑے جو ہے نا سلو چلتے ہیں. اب دیکھیں, ہم ڈاکٹر صاحبہ نے بات تو صحیح کی ہے کہ یہ ایم او یوز میں کافی ٹینجیبل چیزیں ہیں, لیکن وہ ٹینجیبل چیزوں کو ایک ٹرانسلیٹ کرنا ایک ورکنگ میڈیا میں, وہ اٹ از اے ویری ہیوج ٹاسک. اینڈ اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل ول چاہیے, اس کے لیے ہمیں کنسسٹنسی ان پالیسیز چاہیے, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم ہے وہ اس کو ہمیں اوورکم کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سینکشنز لگے ہوئے ہیں ایران پہ, تو اس کی وجہ سے جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور جو یورپین یونین کے کنٹریز ہیں, اور ایون جو ہے نا جو کچھ گلف کنٹریز ہیں, وہ ہم پہ دباؤ ڈالیں گے, بلکہ دباؤ ڈالتے آ رہے ہیں اور مزید دباؤ ڈالیں گے کہ آپ جو ہے نا ایران کے ساتھ قربت کیوں کر رہے ہیں, آپ ایران کے ساتھ کیوں تعلقات بڑھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایران جو ہے نا سینکشن ملک ہے, آپ کیوں جو ہے نا رسک لے رہے ہیں. تو جب اس طرح کی باتیں آتے ہیں نا, تو جو ہمارا بزنس سیکٹر ہے, جو ہمارے انویسٹرز ہیں, جو آلریڈی ایک مشکل میں ہیں بیکاز ہماری اکنامک سچویشن ہے, وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہیں گے. ایون ہماری گورنمنٹس جو ہے نا, لوکل گورنمنٹس ہوں گی, ہماری پروونشل گورنمنٹس ہوں گی, ہماری فیڈرل, نو بڈی وڈ لائک ٹو ٹیک دا رسک کہ بھئی جی ہم ایران کے ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں کر لیں, ہم جو ہے نا یہ سسٹمز اپنے سیٹ کر لیں, ہم جو ہے تجارت کو بڑھا دیں, اور اوپر سے جو ہے نا پھر ہم پہ کوئی پریشر آ جائے کہ جی آپ نے یہ کیوں ایران کے ساتھ تعلقات کے. دیکھیں نا جی, گیس پائپ لائن از این ایگزامپل. ہم نے بڑے خوشی سے, بڑے شور سے اس کی افتتاح کی
इनाग्रेशन की सदर आसिफ जरदारी ही थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। जब हमने ये इसका मायदा शुरू किया उस वक्त तो इस तरह के सैंक्शंस भी लगे हुए थे। ठीक है, ईरान एक पराया स्टेट उस वक्त भी था, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी, लेकिन इस तरह के सैंक्शंस जो अब लगे हुए हैं उस तरह के तो सैंक्शंस भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हम आगे नहीं बढ़ सके उस वक्त भी। तो इसलिए रियलिटीज़ जो है ना वो हमें फेस करनी चाहिए। यू आर राइट कि बड़ा मुश्किल होता है जब तक कि आप एक पूरे फ्रेमवर्क में और सारे मुल्कों को इकट्ठा लेके उनको समझाएं। पहली बात जो है आपको अमेरिका को और यूरोप को बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ को समझाना पड़ेगा कि देखें जी, हम जो ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहे हैं वो हमारी ज़रूरत भी है, और एक हमसाया मुल्क होने के नाते, एक बरादर मुल्क के नाते, और जो हमें फ़ायदा है, हमें भी इसका फ़ायदा है, ईरान को भी फ़ायदा है, पूरा ख़त्ते को फ़ायदा है। ये चीज़ें हमें उनको बावर करनी पड़ेंगी और हमें इस पे स्ट्रेस लाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा डॉक्टर साहब बड़ा अहम नुकात उन्होंने उठाए हैं कि जो इस पे चूँकि रिस्क तो इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, मैं इसी के साथ एक सवाल दूसरा भी क्लब कर दूंगा कि जो टाइमिंग्स हैं, वैसे तो दौरे पहले से तय होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। गाज़ा की सिचुएशन के हवाले से आज दोनों रहनुमाओं ने इस पर गुफ्तगू भी की, तो इसको भी आप किस तरह देख रही हैं, ईरानी सदर का पाकिस्तान में मौजूद होना? नहीं, ये आपस में लिंक नहीं है, वो आपने पहले ही कह दिया कि ये जो इस Obviously, लेवल के लेकिन दौरे मैंने होते कहा हैं, चूंकि ज़ाहिर बात है वो बिल्कुल, उसकी वो बिल्कुल। एक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पहले अगर इस पे बात कर लें, एम्बेसडर साहिबा ने बहुत बहुत अहम पॉइंट्स हैं, तो फिर हम उसके बाद जी। फिर गज़ा पे बात करते हैं, अगर आपकी इजाज़त जी जी प्लीज़ गो अहेड। जैसा कि अभी ये बात हो रही है कि MOU साइन करने के बाद सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे यहाँ ये जो रेड टेपिज़म है और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा इनका सामना है। इससे तो कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आने वाला बंदा, उसकी फ़ाइलें जो हैं वो ड्रॉज में पड़ी रह जाती हैं, या वैसे उसके लिए अनफेयर मीन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है यहाँ पे कारोबार करने में या इन्वेस्टमेंट लाने में। उसका एक सलूशन जो है वो हमारे सामने आया है, वो है SIFC की सूरत में कि आप एक अम्ब्रेला के अंडर ले जाएं, एक वन विंडो ऑपरेशन करें। आपका अगर इन्वेस्टर जो है वो आपसे आपकी जान और अपनी जान और माल की हिफाजत चाहता है, तो अगर बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे माइनिंग कंपनीज़ की अब हम बात कर रहे हैं, जैसे ऑयल और पेट्रोल कंपनीज़ की बात हम कर रहे हैं, तो आप उनको मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन भी दें, जैसे हम CPEC पे दे रहे हैं बहुत सी जगहों पे, और हम उसके लिए भी राज़ी हैं। तो SIFC इस चीज़ को कवर करेगा, और अब के जो हमारे जितने भी हम MOUs अपने दोस्त मुल्कों के साथ बना रहे हैं, मुझे उनसे ये उम्मीद है कि अब जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है इसमें ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी कि कौन से मुल्क पे सैंक्शंस हैं या कौन से मुल्क पे सैंक्शंस नहीं करेंगी। उसकी वजह ये है कि ईरान और पाकिस्तान जो है वो अब अगर अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं और डॉलर को बीच में से निकाल देते हैं, और ये आज से अगर चंद साल पहले बात की जाती तो बहुत बड़ा हवा बन सकता था। अब डी-डॉलराइजेशन एक बज़वर्ड है और बहुत से मुल्क इसकी बात कर रहे हैं, और बहुत से मुल्क जो हैं वो, चाइना जो है वो ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ। रशिया पे इतनी सैंक्शंस हैं लेकिन चाइना उसके साथ ट्रेड कर रहा है। बात सिर्फ ये है कि हमें अपनी पोजीशन क्लियर करने के बाद हमें ये बताने और समझाने की ज़रूरत है कि हम अब किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, और हमारा सर्वाइवल जो है वो एंटी वेस्ट होने में तो बिल्कुल नहीं है। हम नॉन वेस्टर्न ज़रूर हो सकते हैं। That's a good term, नॉन वेस्टर्न ज़रूर हो सकते हैं। हमारे पास चाइना है, हमारे पास मिडल ईस्ट में हमारे दोस्त मुल्क हमारी बहुत मदद करते हैं। तो एक ईरान के साथ आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर हमें वहाँ से भी पीपल टू पीपल कनेक्शन में, और हमारी जो इकनॉमिक जो पीपल सेंट्रिक इकोनॉमी है उससे अगर बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन अगेन मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि ये सारा विल पावर और जुरत का काम है, और करना मुश्किल नहीं है। बहुत से मुल्क ये कर रहे हैं जो आज से 10-15 साल पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि फलां पे सैंक्शंस है, फलां पे सैंक्शंस हैं, और एक यूनिपोलैरिटी के अंडर आके हम दबाव में आ जाएंगे। अब वो दबाव हमें नजर नहीं आता। लेकिन इसके लिए आपने जैसे कहा कि हमें अपनी अप्रोच को बदलना होगा। बिल्कुल बदलना होगा, बहुत क्लियर होके आना पड़ेगा कि हमें आपसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको हमारे रिलेशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और प्रोवाइडेड के हमारा कोई भी काम जो है वो एंटी आप के नहीं हो रहा है।
اس میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہاں آپ کی اینیموسٹی اپنی جگہ پہ ہے, ہم نے اپنا بینیفٹ بہرحال دیکھنا ہی دیکھنا ہے. ویری امپورٹنٹ. اب وہ غزہ کے حوالے سے جو اور ایران جو اسرائیل تنازع ہے, غزہ کے حوالے سے جو ایران کا رول ہے وہ تو اس کی ڈیٹرنس تو اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم اگر اس وقت دیکھیں تو جتنا بولڈ سٹیپ جو ہے وہ ایران نے لیا ہے غزہ کی صورتحال میں, بے شک ان کا موقف یہی تھا کہ ہم یہ اس لیے یہ ہمارا جوابی حملہ ہے کیونکہ ہماری سوورینٹی پہ حملہ ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کا آئرن ڈوم جو ہے ان کی ساری جو ہے ڈیٹرنس کی کیپیسٹی جو ہے وہ سارا ایک فساد ہے اور ڈھہ سکتا ہے. اس کے اور پھر جو ان کا جوابی حملہ ہے جس کو وہ کلیم بھی نہیں کر رہے ہیں, تو اس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران کے پاس جو ڈرون ہیں یا میزائل ہیں انٹرسیپٹ کرنے کی اہلیت بھی ہے اور قابلیت بھی ہے. تو ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کو چھیڑنے کی میرا نہیں خیال کہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے, اور ویسٹ ایسا کرے گا, یہ ایڈوائزیبل ہے. اوکے, میں رفعت صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں. ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحب نے جو گفتگو کی, جو ان کا انالیسز ہے. دوسرا چونکہ آپ وہاں پاکستان کی سفیر رہی ہیں, آج ایرانین پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ ایران کی عوام نے پابندیوں کو مواقع میں تبدیل کیا ہے. اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ ذرا کمنٹ کیجئے گا, چونکہ آپ نے تو وہاں فرسٹ ہینڈ آپ کا نالج بھی رہا ہے, یہ کیسے انہوں نے تبدیل کیا اور اتنا عرصہ پابندیوں کے باوجود سروائیو کرنا, اور جیسے پوٹنٹ قسم کا ان کا ڈیفنس سسٹم ہے یا ان کی جو سوسائٹی ہے وہ گرو کر رہی ہے اور وہ سروائیو کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی اپنے مشاہدات بھی شیئر کریں ہمارے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے. دیکھیے جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی سینکشنز جو ہے نا 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہیں, اور اس کی وجہ سے ایران میں ایک سیلف ریلائنس آ چکی ہے. اب دیکھیں جی, جب آپ کا ایک ایسا ملک ہو, ایک ایسی سوسائٹی ہو جس کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا, کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا, کوئی بھی تجارت نہیں کرتا, تو آپ کا ایک کونے میں آپ کو پش کر دیں تو پھر آپ اپنے لوگوں پہ ریلائی کرتے ہیں. جی, آپ انٹرنلی جو ہے نا اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سیلف ریلائنٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے جی, سب سے بڑا جو ایران کو فائدہ تھا نا کہ ان کے پاس معدنیات ہیں, ان کے پاس گیس ہے, ان کے پاس بجلی ہے, ان کے پاس تیل ہے, اور وہ جو ہے نا اس وجہ سے حالانکہ ان پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں, بٹ دے آر ایبل ٹو سیل دم, دے آر ایبل ٹو فائنڈ ویز ٹو سیل دم. اچھا, اگر وہ سیل نہ بھی کر سکیں تو وہ اپنے ملک میں تو استعمال کر سکتے ہیں نا, اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ پہ تو استعمال کر سکتے ہیں نا, اور وہ یہی کر رہے ہیں. آپ یقین مانیں کہ میں جب ایران میں تھی تو مجھے حیرت ہوتی تھی انفراسٹرکچر ان کا دیکھ کے, ان کا روڈ اور ریل نیٹ ورک دیکھ کے, ان کی جو ہے نا مینوفیکچرنگ دیکھ کے, ان کی ایون ڈیفنس انڈسٹری. میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے یہی بات کی تھی کہ ان کی ڈیفنس انڈسٹری بھی, ان کی ملٹری آرسنل اتنا ان نے خود ہی بنایا ہے. جی, اچھا جی, ان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری اتنی ایڈوانسڈ ہے, ان کے ہاسپٹلز, ان کے یونیورسٹیز, ان کے ٹیکنالوجی پارکس. اب نانو ٹیکنالوجی میں بھی ریسرچ ادھر ہو رہی ہے, ایگریکلچر میں بھی ریسرچ ہو رہی ہے, اور وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی اور ملک تو ہم سے بات نہیں کر رہا, کوئی اور ملک ہم میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتا, تو ہم ایٹ لیسٹ خود مختار تو ہو جائیں, ہم اپنے اوپر تو ریلائی کریں تاکہ ہماری قوم جو ہے نا ترقی کر سکے. اور میرا خیال ہے, یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ بیکاز ایرانین سوسائٹی ہائیلی لٹریٹ ہے. دیکھیں جی 96% وہاں پہ لٹریسی ہے, اور دونوں مرد عورت آپ کو وہاں پہ ڈاکٹرز, انجینئرز, پروفیشنلز, ویمن انٹرپرنرز. میں ایسی خواتین سے ملی ہوں جن کی بڑی بڑی بزنسیں خود چلا رہی ہیں. پھر جی اس میں میڈیا میں ہو جائے, آرٹ میں, کسی بھی شعبے میں ہو جائے, نہ وہاں پہ کوئی عورت پیچھے ہے نہ کوئی مرد پیچھے. اب یہ ایک ان کی اسٹرینگتھ ہے, دیئر اون پاپولیشن از دیئر اسٹرینگتھ, اور وہ جو ہے نا پھر اب ظاہر ہے اپنے ملک میں خود ہی انویسٹ کرتے ہیں اور ڈیولپ کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے جب وہ آج صدر صاحب نے یہ کہا نا کہ یہ سینکشنز کو انہوں نے ایک اپرچونٹی یوز کی, ایبسلیوٹلی انہوں نے یہ دیکھا کہ جی ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. اور میرا خیال میں کہ یہ اکثر ہو جاتا ہے سینکشنز میں
کہ جب آپ کو ایک دیوار کے ساتھ لگایا جائے تو پھر آپ اپنی سٹرینگس ڈھونڈتے ہیں، اور یہ اکثر ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ جب ہم پہ سینکشنز لگی تھی، جب نیوکلیئر ایکسپلوژنز ہم نے کی تھیں، تو ہم نے ٹھیک ہے سخت وقت آیا تھا ہم پہ، لیکن a sense of self reliance also grew into پاکستان۔ بہت اچھا اور آپ یہ نے بہت ضروری ہوتا ہے ایک قوم کو آگے بڑھنے کے لیے اور ایک ملک کی ترقی کے لیے۔ نہیں، آپ نے زبردست قسم کے جی انالیسس کیے ہیں۔ ہمیں چونکہ آئی نیور بین ٹو ایران، لیکن آپ نے جس طرح ان کی سوسائٹی کی ریزیلینس کا بتایا ہے، اور جس طرح انہوں نے ان اپرچونیٹیز کو اپنے لیے، بلکہ ان ڈیفیکلٹیز کو اپنے لیے اپرچونیٹیز میں تبدیل کیا ہے، تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن لرن ہو سکتا ہے۔ اور یہ امبیسڈر صاحبہ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے اور بہت انلائٹننگ ہے۔ ہم تو ہمارا تو وہ ایٹک ایکسپیرینس ہی ہے نا، ایمک تو نہیں ہو سکتا کہ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ایک اور ملک کی مثال بھی ہمارے پاس رشیا کی مثال ہے کہ سینکشنز نے ان کی زندگی بدل دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ انحصار کرتے رہیں گے کسی اور پہ اور دیکھتے رہیں گے کسی اور کی طرف، تب تک آپ اپنے ٹرو پوٹینشیل کو ایکسپلور ہی نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے اور آپ اس کو کہاں کہاں کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یہ واقعی پھر بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ آپ کو جب دیوار سے لگایا جائے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو انہوں نے سوئی سے لے کر ڈرون تک خود بنائے اور اب وہ ڈرون بیچ بھی رہے ہیں۔ وہ ملٹری آرسنل جو ہیں وہ اس حد تک وہ بنا چکے ہیں کہ وہ اسے سیل کر سکتے ہیں، ان کی اتنی کیپیسٹی ہے۔ اور پچھلے 20 سال سے وہ اپنی ملٹری پاور کو اتنا زیادہ خود انحصاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ ایک ایسی طاقت بن گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا ملک بھی جو ہے وہ اچھا، ریلیشن شپ بالکل فیئر انف، ریلیشن شپ ریسیپروسٹی پہ چلتا ہے، تو ایران اور پاکستان کی آپس میں کیا وہ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی جس کی وجہ سے یہ تعلقات آگے بڑھ سکیں؟ ٹھیک ہے، ہمارا ایک ماضی ہے، ہمارے ثقافتی تعلقات ہیں، تجارتی بھی تعلقات ہیں جیسے آپ نے کہا، لیکن اس میں اگر وہ لیجٹمائز ہو جائیں، اس میں آ جائیں تو زیادہ اس کا دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا، لیکن وہ کیا ایلیمنٹ آف انٹرسٹ ہوگا دونوں ممالک کے درمیان جو ان تعلقات کو آگے لے جا سکے؟ ایک تو ون ون سچویشن ہوگا جو کہ بیس کرے گی سیلف رسپیکٹ پہ اور دونوں کی انٹیگریٹی کو رکھتے ہوئے۔ اگر دونوں ملک ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کو دھیان میں رکھیں گے، دوسرے کی انٹیگریٹی کو کویسچن نہیں ہونے دیں گے، تو یہ ریلیشن چل سکتا ہے، کیونکہ آج ریلیشن چلنے کے پورے مواقع موجود ہیں۔ آج وہ ہرڈلز نہیں ہیں جو ماضی میں، لیکن بیچ میں آ جاتے ہیں اسپوائلرز جو ہمارے اسپوائلرز تھے، وہ آج میرا نہیں خیال کہ وہ موجود ہیں۔ جو ایران کے ساتھ ہمارے معاملات کے ہماری طرف سے اگر کوئی کمی رہ جاتی تھی تو وہ سچویشن آج نہیں ہے۔ تو اور کسی کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیک نیتی سے آگے بڑھنا چاہیے، اور جس طرح سے آج اتنے لمبے چوڑے MOU سائن ہوئے ہیں جہاں پہ کلچر اور فلم کی بات ہوئی ہے اور ہیومن ریسورس کی بات ہوئی ہے، تو یہاں سے ہی پیپل ٹو پیپل کنیکشن سے ہی شروع کریں، اور پھر آگے 10 بلین چھوڑ کے آپ 20 بلین $US کی ٹریڈ کر لیں، ہمارے تو بہرحال یہ فائدے میں ہوگی۔ لیکن یہ لانگ ٹرم سسٹینیبل اچیویبل گول تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ ہو۔ یہ میرے خیال میں سب سے کرٹیکل آسپیکٹ ہے، اور یہاں پر ہم اپنے اس سیگمنٹ کو کلوز کریں گے کہ ہم ایک جسے کہتے ہیں نیو لیف ان دی ہسٹری آف پاک ایران ریلیشن شپ ہم ٹرن کر سکتے ہیں اگر پولیٹیکل ول ہو اور جو اپرچونیٹیز کی جائے، لیکن اس کی ناگزیر ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو۔ ایک بریک شامل کریں گے، اس کے بعد ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی اور بائی الیکشن سے بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ کہ آپ نے انلائٹن کیا اپنی ویوز کے ساتھ، اور تھینک یو سو ویری مچ رفعت مسعود صاحبہ کہ آپ نے اپنے جو مشاہدات ایران کے حوالے سے، ان کی سوسائٹی کے حوالے سے، اور جو مشکلات رہی ہیں ریلیشن شپ میں، اس کا بھی صحیح معنوں میں احاطہ کیا۔ آپ دونوں معزز خواتین کا بہت شکریہ۔ ویورز ایک چھوٹا سا وقت شامل کرتے ہیں وقفے کے، بتائیں گے تو بائی الیکشنز، ان کے نتائج اور سیاسی بساط پہ اس وقت کیا چل رہا ہے اس کا احاطہ کر رہے ہوں گے۔ پروگرام سچ تو یہ دیکھتے رہیے، وقفہ لے لیجیے۔ مودی حکومت کشمیریوں کو ان کی شناخت سے محروم کرنے کی سازش پر عمل پیرا ہے۔ RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت
ریاست جموں کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کشمیریوں کی شناخت چھیننے کی سازش کے تحت مودی حکومت غیر ریاستی باشندوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہے۔ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر بھارت کو کٹہرے میں لائے۔ خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کی۔ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین۔ جیسے میں نے اپنے ابتدائی میں کہا تھا، پروگرام کے 21 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے۔ اس میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں بھی تھیں۔ خیبر پختونخوا، سندھ، اس کے علاوہ پنجاب میں الیکشنز ہوئے۔ زیادہ تر وہی نشستیں ریٹین کی گئی ہیں جن جماعتوں نے 8 فروری کے انتخابات میں جیتی تھی۔ البتہ پی ایم ایل این نے وزیر آباد میں، جہاں 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کے ممبر جیتے تھے، وہ سیٹ انہوں نے جیتی ہے، اور یہ ایک طرح سے اپسیٹ وکٹری ان اے وے اس طرح ہے کہ پی ایم ایل این نے ریکلیم کر لی ہے وہ سیٹ وزیر آباد کی۔ جبکہ باجوڑ میں جہاں الیکشن ہوا ہے، وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے نامزد امیدوار تھے گل ظفر خان صاحب، انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ریحان زیب صاحب کے بھائی جو ہیں وہ یہ نشست جیت گئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے رہنما تھے، لیکن انفارچونیٹلی ان کا مرڈر ہو گیا تھا، تو وہاں قومی اور صوبائی نشست دونوں انہوں نے جیتی ہیں۔ یہ جو رزلٹ آیا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دو معزز مہمان شخصیات موجود ہیں۔ ندیم قریشی صاحب موجود ہیں، آپ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، سنی اتحاد کونسل، اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، آپ کا بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب، آپ ترجمان ہیں مشربینگ نواز کے، خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے، سابق ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں ندیم قریشی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتا ہوں۔ سر بتائیے گا، جو الیکشن ہوئے تھے 8 فروری، اس کے جو نتائج آئے، اب 21 اپریل کو جو بائی الیکشن ہوا ہے اس میں ایک سیٹ بیک پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو۔ جیسے میں نے بتایا، پنجاب میں ایک نشست جو ہے اس سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے، اور باجوڑ میں بھی جو آپ کے پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ٹرن اراؤنڈ کو ندیم قریشی صاحب؟ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملتان میں شدید بارش ہو رہی ہے، شاید مواصلاتی نظام میں تھوڑا ایشو ہے، دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ اختیار ولی صاحب، آپ کیا کہیں گے پاکستان مسلم نواز کے لیے جو نتائج ہیں، سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، یہ کتنے حوصلہ افزا ہیں، اور مزید آپ کو کن شعبوں میں یا امور میں بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے؟ اختیار ولی صاحب۔ تھینک یو ویری مچ انوار بھائی۔ لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو یور ابتدائیہ جو آپ نے بات کی۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں بالکل یک طرفہ کامیابی حاصل کی ہے، اور نہ صرف وزیر آباد کی نشست جو ہے وہ اضافی جیت لی ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ تحریک انصاف اپنی نشستیں ہار گئی ہیں۔ جو باجوڑ کی نشست ہے قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی، وہ دونوں نشستیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ یا سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ جس کے پاس ہے وہ ہار گئے ہیں۔ تو بات ان کی ختم ہو گئی ہے کہ اگر یہ لوگ کھمبے کو ٹکٹ دے دیں یا ماچس کی تیلی کو ٹکٹ دے دیں تو وہ بھی اسمبلی کا ممبر بن جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے، میرے خیال میں آپ کو بھی میں نے واٹس ایپ پہ بھیجی ہے، ضرور دیکھیے اور وہ چلائیے، کہ فیصل امین گنڈا پور، جو علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں، ڈی آئی خان سے الیکشن لڑ رہے تھے، گھوڑا ان کا نشان تھا، 10 سال سے کم عمر کا بچہ، ان کے بلینک بیلٹ پیپرز پہ مہرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی یہاں پہ جو بیوروکریسی گزشتہ 10 سال سے انہوں نے بٹھائی ہے، جب تک اس کا اکھاڑ پچاڑ نہیں کیا جائے گا، تحریک انصاف جو فارن فنڈنگ لیتی ہے، اور انہوں نے 2024 کے الیکشن میں انڈیا سے، اسرائیل سے پیسے لیے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کو
मोनोपलाइज किया है। यहाँ की जो असेंबली है ये तीसरी बार जाली असेंबली बनी है। मैं तो कहूंगा कि अब इस बात पे गौर शुरू हो चुका है कि तहरीक इंसाफ की ये असेंबली, ये जो मैंडेट है ये जाली है। ये असेंबली तोड़कर और बाकायदा जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है उसमें A to Z उखाड़ पिछाड़ की जाए और यहाँ पर दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, इनका सफाया हो जाएगा। ये पब्लिक में इतना मकबूल नहीं है जितना इनके पास मैंडेट है या जितनी इनकी हुकूमत मिली है। ये लोग तो जमहूरियत के नाम पर, बल्कि ये जमहूरियत के मैदान में एक बहुत ही बदबूदार इजाफा है पीटीआई की शक्ल। सर लेकिन ये जो आपने नुक्ता उठाया, जो आप मुतालबात कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज उमर अयूब साहब जो इनके कायदे इसमें इख्तिलाफ है वो बात कर रहे हैं, ये तो जुम्मे को मुल्की एहतजाज करें। नदीम कुरैशी साहब, आपने सुना जो इख्तियार वली साहब कह रहे थे, आपसे सवाल किया था, आपका जवाब अधूरा इसलिए रह गया कि लाइट ड्रॉप हो गई थी। प्लीज जवाब दीजिएगा जो इख्तियार वली साहब भी इल्जामात आयद कर रहे हैं। देखिए, मैंने इख्तियार वली साहब को तो नहीं सुना, आपका सवाल मैंने सुना था। जो इलेक्शन स्टाफ इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है वो भी इसी सरकारी मशीनरी का हिस्सा है। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हैं, जहां से भी है, उनकी मौजूदगी में जो कुछ हो रहा है और जो बयानात अवाम उन्नास के जरिए सामने आए, मीडिया की एक्सेस नहीं थी। मैं अफसुर्दगी में गुजारिश करूंगा, हम अच्छे रास्ते की तरफ नहीं जा रहे। लोगों के इस बार फॉर्म 45 और 47 से भी आगे चीज चली गई है। अभी आप जो बात कर रहे हैं वो भी यही बात कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। वो कह रहे हैं कि जी वहां पर जो इलेक्शन हुआ, फैसल अमीन गंडापुर साहब जो जीत गए, उसमें बहुत ज्यादा बेसाबतियों की बात कर रहे थे, शायद आप उनका जवाब नहीं सुन पाए, और वो कहते हैं केपी में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। मैं तो मुतालबा करता हूँ पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जाए। अगर इंतखाबात ही होने हैं, देखें, लेकिन फिर भी कोई हारने वाला मानेगा नहीं ना सर। वो केपी में नहीं मान रहे, आप पंजाब में नहीं मान रहे। शाह साहब गुजारिश ही है, मीडिया की एक्सेस नहीं थी। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो हुकूमत 2 माह में एक पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं कर सकी? मुझे आप बता दें पिछले 60-70 रोज में कोई एक ऐसी अनाउंसमेंट जो पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशी का बाइस हो। कोई पेट्रोल का रेट कम हुआ हो, कोई बिजली के रेट कम हुए हो, कोई गैस के रेट कम हुए हो। क्या ऐसी मकबूलियत आ गई? कैंप्स खाली थे पीएमएलएन के, ये बात जो है 60 हजार निकल आए हैं जी। ये इख्तियार वली साहब, ये जो नुक्ता उठाया नदीम कुरैशी साहब ने कि क्या वो ऐसी टर्न अराउंड हुआ कि आपने पंजाब में, जैसे आपने कहा, एक इजाफी सीट आप लोगों ने उठा ली, वजीराबाद की, और आपने जबरदस्त किस्म का रिजल्ट दिखाया। क्या ऐसा टर्न अराउंड का फैक्टर था जो इन 1.5-2 माह में ये तमाम तब्दीली आ गई? इख्तियार वली साहब, क्या ऐसा अच्छा काम किया है? खुदा के बंदो, 4.25 साल आपने इस मुल्क की इकोनॉमी का सत्यानाश किया है। यह पेट्रोल 60 रुपए का लीटर का था तो हम लोग कहते थे कि ये 40 का देंगे। ये बिजली का यूनिट 5 रुपए का था, अब कहते थे कि ये हमारी हुकूमत आने दो, हम 2 रुपए में देंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे, जहर खा लेंगे, हार्पिक पी जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, फांसी पे झूल जाएंगे, लेकिन कर्जा नहीं लेंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा आपने लिया है। IMF की रिपोर्ट पढ़ ले, जो इन्होंने कहा है कि इमरान का लिया वह कर्जा और उसकी मिस मैनेजमेंट ने पाकिस्तान को महंगाई के दलदल में धकेल दिया था। हमसे पूछते हो कि हमने क्या किया है? नहीं, वो कह रहे 8 फरवरी से 21 अप्रैल के दरमियान में क्या तब्दीली आई, तो उसका वो सवाल था इख्तियार वली साहब। 8 फरवरी 2024 से 21 अप्रैल 2024। इनको आपके सामने, क्या पूरी दुनिया के सामने, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है मुच्छों वाली सरकार की, एक तरफ पंजाब में मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है। देख लें, वो हर रोज नई IT यूनिवर्सिटी का ऐलान करते, उसका सच में बुनियाद भी रख दिया, काम भी शुरू हो गया, एयर एम्बुलेंसेस बन रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? वहां पे रोटी सस्ती होकर 16 रुपए की हो गई है, यहाँ पे रोटी आज भी 30 रुपए की मिलती है। यहाँ पे एयर एम्बुलेंस का सिर्फ ऐलान ही किया गया, कुछ है नहीं। अच्छा, रमजान पैकेज का ऐलान किया है, लोगों को अभी तक मिला नहीं है। आप लोगों ने इस सूबे को मकरूज कर दिया, आपके पास डिलीवर करने को कुछ है नहीं, पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो क्या लोग यहाँ पे घास खाते हैं? उनकी अकल नहीं है कि वो आपको दोबारा वोट देंगे? ये नुकता उठाया जो मेरे साथ इख्तियार साहब आपने नुकात उठाए, वोट नहीं देगा। नदीम कुरैशी साहब वो बता रहे हैं कि तकाबुल पेश किया उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और पंजाब की। आपने पूछा था ना क्या हो गया इतने कलील अरसे में कि लोगों ने वोट दे दिया। शाह साहब, कौम पे अब इतनी उदासी, दुख और अफसरदगी तारी है। आजकल उनके लिए खुशी का बाइस हुकूमती वज़रा और हुकूमती तर्जुमानों के बयानात हैं
جو وہ ٹی وی چینلز پر دیتے ہیں, لوگ ہنستے ہیں, کیا کیا لگاتے ہیں. یقین کریں میں اختیار ولی خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی یہ جو نا ان کے مزاج پہ خوشگوار تبدیلی کا باعث بن رہی ہے ان کی گفتگو. میں پنجاب کا شہری ہوں, ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ہوں. اچھا, اس وقت گندم کا جو کاشتکار ہے پنجاب میں وہ بے وارث گھوم رہا ہے, گندم کی کراپ تیار ہے, خریدار کوئی نہیں ہے. وہ کون سی ہیلی سروس شروع کی ہے مریم نواز صاحب, ایئر ایمبولینس سر, ایئر ایمبولینس. یار دیکھیں نا, یہ اختیار ولی خان صاحب کے اختیار میں تو صرف بولنا ہی ہے, اللہ نے ان کے اختیار میں اتنا دیا ہے. اب جھوٹ دیکھیں کہ انہوں نے 2 مہینے میں آئی ٹی یونیورسٹی کھڑی بھی کر دی اور کام بھی شروع کروا دیا. اور بھائی یہ ٹک ٹاک نہیں ہے بھائی ولی صاحب, اختیار ولی خان صاحب, یہ ٹک ٹاک نہیں ہے, یونیورسٹی بننی ہے. آپ نے 60 دن میں یونیورسٹی کے اس کو فنکشنل بھی کر دیا. یار کمال کرتے ہیں آپ بھی. سر ابتدا تو ہوئی ہے نا ایک طرح سے. یار ان کو گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کی سمجھ آتی ہے. مجھے بتائیں نا, دیکھیں میں اختیار ولی خان صاحب کی گفتگو میں نہیں بولا. جی چاچا میں گزارش کروں, میں ادب سے مہذب انداز میں گزارش کروں گا. ہمیں اپنا تقابل اگر انٹرنیشنل ورلڈ سے کرنا ہے, ہم مورلی لوگوں سے آگے تھے, آج ہم وہاں بھی ختم ہو گئے. اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے 21 اپریل کو, جو 8 فروری کو ہوا تھا, اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے. دیکھیں آج آپ کا جو نوجوان ہے, پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں یوتھ کی پاپولیشن 65% سے بھی زیادہ ہے. وہ نوجوان جب اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے اختیار ولی خان صاحب کو اور شام کو جیت جاتے ہیں ندیم قریشی, اس بچے کے ذہن پر کیا میسج جائے گا, بہت برا اثر, کیا اثرات مرتب ہوں گے, وہ کیا سوچے گا جس اسکول ٹیچر سے, جس پولیس کے افسر سے. تو سر اب یہ پھر الیکشن کے انتظام پہ آپ کو بھی گلے ہیں اور اختیار ولی صاحب کی جماعت اور ان کو بھی ہے, تو اس کے لیے پھر کوئی آپس سے بیٹھے نا, کوئی ایسے لاس آپس پہ بنائیں, طے کریں جس پہ الیکشن کے بعد اربوں روپے لگتے ہیں ایکسرسائز پہ, اس کے بعد ہارنے اور جیتنے والوں کو اطمینان تو ہو کہ الیکشن صحیح ہوا ہے. سر میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں, ایسے انتخابات کا کیا فائدہ, کس کو راضی کر رہے ہیں ایسے انتخابات کروا کے؟ کیوں اختیار ولی صاحب کس کو راضی کر رہے ہیں, وہ ندیم قریشی صاحب پوچھ رہے ہیں. بات یہ ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں نا, میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹک ٹاک پہ خیبر پختونخوا کی حکومت چل رہی ہے. آپ کو پتا ہے یہ صوبہ 1000 ارب روپے کا مقروض ہے, اور یہاں پہ ایک خاتون غیر منتخب مشیر مشال یوسف زئی کے لیے 2-2 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو عوام کی فکر ہے, آپ نے یہاں پہ صوبے کا کیا ملک کا ستیہ ناش کر دیا. آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, باجے اور وائلن لے کر آپ اسمبلی پہنچ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کا تقدس, آپ نے گزشتہ حکومت میں باجوہ اگر نہ ہوتا, ثاقب نثار نہ ہوتا, تو ندیم قریشی صاحب آپ کا لیڈر بھی کونسلر بننے کے لائق نہیں تھا. آپ کا اسمبلی دیکھتے, یہ تو باجوہ کو تو آپ دعا کریں, ثاقب نثار کو, اور پھر عمر عطا بندیال کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے آپ کو ریٹین رکھا, ورنہ واللہ آپ جیسے یہ آپ کی پارٹی کے جو ایم این اے ایم پی اے ہیں, ان کو تو کوئی کمیٹی میں ادھر کلاس 4 بھی بھرتی نہ ہونے دے. اب سر آگے کیسے بڑھا جائے, یہ تو سر ایک دوسرے پہ یہ تو الجواب ہو گیا نا سر. اب آگے کیسے بڑھا جائے, سوال یہ ہے جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں, اس کا جواب. جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں, میں آپ کو سمپلی بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک پی ٹی آئی پولیٹیکل جماعت کی طرح بیہیو نہیں کرے گی, جب تک ان کی لیڈرشپ سیاسی لیڈر کی طرح بیہیو کرنا نہیں سیکھیں گے, خدا کی قسم اس ملک کے حالات ایسے ہی رہیں گے. لیکن ایسے بھی نہیں رہیں گے, یہ بدلیں گے. اب ان کو وہ ہومیوپیتھک ٹائپ فزیشین والی جو اپوزیشن تھی, یا ان کو جو مد مقابل بیٹھے ہوتے تھے نا, وہ اب نہیں ملیں گے. اب یہ کرنل شیر کے مجسمے ہم ان کو توڑنے نہیں دیں گے, جی ایچ کے اوپر حملے نہیں کرنے دیں گے. جتنا مرضی ہے پولیٹیکل نارمز کے اندر, ڈیموکریٹک نارمز کے اندر رہ کر یہ احتجاج کریں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی جسارت کی تو ان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. ووٹ ہمیں دیا گیا تھا 2018 میں, اور حکومت ان کی بن گئی تھی, وزیر اعظم ان کا. اب یہ ندیم بھائی یہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں 2018 میں ان کو ووٹ پڑا تھا, آپ کی حکومت بن گئی. آپ کا استدلال یہ ہے کہ 2024 سے ووٹ آپ کو پڑا, حکومت ان کی بن گئی. اب آگے کیسے بڑھا جائے سر, یہ تو وہی بات ہے, مطلب یہ تو بیانی ہم نے سن لیے. ٹورڈز دی اینڈ بتائیے گا, اب جمعے کو پھر آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں سر, یہ کب تک یہ احتجاج در احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا اسی طرح؟ شاہ صاحب میں گزارش کروں, اگر 2018 میں ووٹ ان کو پڑا اور جیت ہم گئے, آج یہ حکومت میں ہیں, میں ان سے ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے اپیل کرتا ہوں, ان تمام کرداروں کو بے نقاب کریں. یہ جو آہنی ہاتھ کا جوش یہ ہمیں دکھا رہے ہیں نا, یہ آہنی ہاتھ کا جوش ان 3 کرداروں کو دکھائیں جن کا نام یہ سارا دن لیتے ہیں. اگر یہ ان 3 کرداروں کی بجائے الحمدللہ یہ لاہور والا پڑھے نا, ان کے سارے دن کے گناہ معاف ہو جائے, دن پر جو جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ کو گزارش کر دوں, پاکستان میں
آج ان کی جتنی گفتگو نکالے ان کے ترجمانوں کی، جتنے PFLN کے لوگ ہیں جو مسترد شدہ ہیں، جن کو 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا، یہ اخلاقی طور پہ بھی ہار چکے، یہ سیاسی طور پہ بھی ہار چکے، یہ سماجی طور پہ بھی ہار چکے. اب ان کے پاس باتیں ہیں، چونکہ ان کے پاس میڈیا ہے، گورنمنٹ ان کو مل گئی ہے، گورنمنٹ اس طرح ملتی رہتی ہیں. اچھا، ہزاروں مثالیں ہیں، عوامی رائے کے خلاف حکومتیں بن جاتی ہے، لیکن حکومتیں عوام کی حمایت سے طاقتور ہوتی ہیں. عوامی امنگیں جب ساتھ ہوتی ہیں تو حکومتیں پرفارم کرتی ہیں. وہ کہاں ہیں وہ بجلی کے 300 یونٹ جو بلاول ویسے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ سر، وہ تو ظاہر بات ہے وقت کے ساتھ آئے گا، لیکن نکتہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگ آپس لے لیں ایک جملہ، وہ 300 یونٹ کہاں ہے جو شہباز شریف صاحب نے اس قوم کو دینے تھے، جو الیکشن کمپین میں فرماتے تھے؟ وہ 300 یونٹ جو بلاول زرداری صاحب کے، وہ 600 یونٹ سے پہلے ہمارے ہاتھ پہ رکھے نا. یہ مہنگائی کا طوفان برپا کرنے والی سرکار چلے پوچھتے غیر ووٹوں کے منتخب ہو کر یہاں بیٹھی ہوئی ہے. یہ لوگوں کو بجائے تانے دینے کے لوگوں کو ڈیلیور کرے. انوار صاحب جی اختیار ولی صاحب، جی ٹورڈز آپ بھی آخری جملہ. 300 یونٹ کی بجلی کدھر ہے سر؟ فری بجلی 300 یونٹ والی بتا دیے. 300 یونٹ حکومت بنے ہوئے تو جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہے. 300 یونٹ کا ہم بندوبست کر لیں گے. ہم سولر پہ لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں اور فری میں دے رہے ہیں. ان سے یہ پوچھیں ندیم قریشی صاحب، آپ جس جمہوریت کو کوس رہے ہیں، جس کو لان تان دے رہے ہیں، تو اگر یہ جھوٹی ہے اور یہ مینڈیٹ جھوٹا ہے تو پھر قومی اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی سے، خیبر پختونخوا اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں، باہر آئے، پھر احتجاج کریں. اور اگر آپ سوال کرتے ہیں تو آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے 1,50,00,000 گھر کدھر ہیں؟ وہ 1 کروڑ نوکریاں کدھر ہیں؟ وہ انقلاب کہاں گیا؟ وہ مدینے کی ریاست کہاں کھڑی ہے؟ اختیار صاحب نیا پاکستان کہاں کھڑا ہے آپ کا؟ اوکے، آپ لوگوں نے سر دونوں نے سوالات اٹھائے، وقت میرا ختم ہو جا رہا ہے. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ ابھی تک بڑھ رہا ہے اور بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. میرے خیال میں کرٹیکل نکتہ یہی ہے جو پروگرام کے پہلے حصے میں آیا ہے کہ سیاسی جب تک سے اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اقتصادی خود مختاری اور استحکام کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیاسی جو ٹیمپریچر ہے درجہ حرارت وہ کس طرح کم ہوتا ہے، اس کے لیے کیا سٹیپس لینے چاہیے حکومت اور اپوزیشن کو. یہ ایک سوال ہے جو ہم آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب اور اختیار ولی خان صاحب کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. ویورز آج کا یہ شو تھا. اپنے فیڈ بیک دیجیے گا سوشل میڈیا پہ. کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچ کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.